अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल से मैं हूँ नादिया हुसैन। दोस्तों, अपने पिछले व्लॉग में हमने सिद्धू कत्ल केस के हवाले से कुछ बात की थी, तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि इस हवाले से मज़ीद बात की जाए। पहले उस व्लॉग में कुछ मौजू तशना तलब रह गया था, तो इस केस के हवाले से आप तक तफसीलात लम्हा ब लम्हा चैनल्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से आ रही हैं। जो इंडिया में तहक़ीक़ात चल रही हैं वो आवाम तक पहुंच रही हैं। मैंने सोचा कि आज बात की जाए इस हवाले से कि इस केस में पाकिस्तान को जिस तरह से मुलव्विस करने की एक साजिश ही समझ लें कि जो की जा रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को भी इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो आज हम बात करेंगे उसी हवाले से। जिस दिन से ये वाक़या हुआ था, सिद्धू का अफसोसनाक कत्ल हुआ था, उस वक्त से ही इंडियन मीडिया में, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी ये बहस शुरू हो गई थी कि ये वाक़या जो है वो सरासर उनका ज़ाती नौयत का है और ये अंदरूनी मामला है। जो तहक़ीक़ात सामने आना शुरू हुई थी उससे भी यही लग रहा था, वहाँ ये बहस थी कि भाई ये पहला वाक़या नहीं हुआ है, ख़ासकर पंजाब में इससे पहले भी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का कत्ल हो चुका है। और ये मामला वहाँ यही गुफ्तगू हुई है कि ये मामला जो है वो पैसे के लेन देन का है, इसमें कहीं भत्ता इन्वॉल्व है, कुछ इसी किस्म के मामलात हैं जो इंडस्ट्री के हवाले से, म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से जो उनके मसाइल हैं उस पे उन लोगों ने बातचीत करना शुरू की थी। तो उस वक्त शुरू में, इब्तिदा में ही ये बात आनी शुरू हो गई थी कि ये मामला जो है वो इसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। अब वो उन लोगों के अपने आदाद शुमार इन्होंने पेश किए कि भाई इतना उनकी इंडस्ट्रीज़ कमा रही हैं शोबिज़ की, तो ये सारा गैंग वॉर का चक्कर उसी से मुंसलिक है। इंडिया की इंडस्ट्री के बारे में तो शोबिज़ के हमें पहले ही पता है कि वहाँ पे जो बड़े गैंग्स हैं वो इंडियन इंडस्ट्री को, सिनेमा को या उनके शोबिज़ को फंडिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं। बड़े गैंगस्टर्स जो हैं वो उनके फाइनेंस पे इनके शोबिज़ चलता है, और जो छोटे गैंगस्टर हैं वो उनसे भत्ता लेते हैं। तो इनका लेना देना, ये भत्ते का मामला, पैसे का मामला, अंडरवर्ल्ड का पैसा इंडियन शोबिज़ में और उनकी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में इन्वॉल्व है। तो इससे पहले भी कई वाक़यात उनके मुंबई की इंडस्ट्री में भी हुए, अब यहाँ पंजाब की इंडस्ट्री में भी हुए। तो पंजाब के हवाले से तो पहले ही है कि यहाँ पे तो बग़ैर पैसे दिए ये इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। यहाँ वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड को पैसा देके उन के ख़िलाफ़ अपने आप को महफूज रखते हैं। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा था, शुरू में इब्तिदा यही बातें हुई थी कि ये इस मामले में अंडरवर्ल्ड के साथ इनका पैसे का मामला कोई इन्वॉल्व है। तो उस वक्त से जो ये तहक़ीक़ात चल रही हैं उसमें रोज़ कुछ ना कुछ इसी किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर यही बात इंडियन मीडिया ने ही ये बात की थी कि भाई ये जो इन लोगों के आपस के ताल्लुकात हैं या जो रंजिशें हैं सिद्धू की, और जिन गैंग्स के नाम आ रहे हैं, तो इनके अपने पुराने ताल्लुकात हैं, तालिब इल्मी के ज़माने के ताल्लुकात हैं क्योंकि इन जो गैंग्स के नाम हैं वो लोग, वो गैंगस्टर और सिद्धू, ये लोग सब स्टूडेंट लाइफ में ही पॉलिटिक्स में शामिल थे। ये लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उसी वक्त से इनकी आपस के कोई ताल्लुकात भी थे और इनकी रंजिशें भी थीं। और वही लोग जब आगे जाके उन्होंने कुछ ने अपने गैंग्स बना लिए, वो क्राइम की तरफ चले गए, सिद्धू ने अपना शोबिज़ की तरफ आ गए। तो लेकिन बहरहाल ये लोग इनके पहले से ही कुछ ऐसे मामलात थे जो इस नहज पे ये इनके तनाज़ात पहुँचे कि ये यहाँ पहुँच के इतना अफसोसनाक वाक़या एक हो गया। लेकिन अब ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि इंडिया में कोई भी घटना होती है तो उनकी तहक़ीक़ात का पेट उस वक्त तक नहीं भरता है, या उनकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स में एक जान उस वक्त तक नहीं आती है जब तक कि वहाँ पे पाकिस्तान को इन्वॉल्व ना कर लिया जाए।
انڈیا میں کہیں ایک پٹاخہ بھی چلتا ہے تو اس کا الزام پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے وہ پاکستانی سازش تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ ایک ہائی پروفائل قتل ہوا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس معاملے میں پاکستان کو انوالو نہیں کیا جاتا؟ تو شروع کے 1-2 دن تو انہیں شاید یہ خیال نہیں آیا، وہ جو تحقیقات سامنے آتی رہیں وہ اسی کو لے کے بحث کرتے گئے، لیکن 2-4 دن بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں یہ باتیں آنے لگیں کہ اب یہاں پہ بھی پاکستان کی انوالومنٹ جو ہے وہ دکھائی جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو انوالو کرنے کے لیے انہوں نے کس قسم کی دلائل دے رہے ہیں یا وہ کیا چیزیں نکال کے لا رہے ہیں، وہ تو ایک عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہیں، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اب جیسے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ سدھو کا تعلق جو تھا وہ سیاست سے بھی تھا، ابھی حال ہی میں انہوں نے کانگریس پارٹی کو جوائن کیا تھا اور اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا جس میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ تو سدھو کی سیاسی وابستگی کانگریس سے تھی اور کانگریس کا جو ہے وہ سیاسی مخالفت بی جے پی سے بہت زیادہ ہے، اور بی جے پی اس وقت انڈیا کی مرکزی حکومت بی جے پی کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل سدھو نے پاکستان آنے کا بھی اعلان کیا تھا، بلکہ ان کے اس کانسرٹ کے کلپس بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد انشاءاللہ اس سال پاکستان کا دورہ کریں گے اور وہ لاہور میں اور اسلام آباد میں اپنے کانسرٹس کریں گے۔ تو اب انہی ویڈیوز کی بنیاد پہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نہیں چاہتے تھے کہ سدھو پاکستان کا دورہ کریں، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کے اس دورے کو رکوانے کے لیے سدھو کو راستے سے ہٹایا ہے۔ تو یہ اب ایسی بات ہے کہ جس پہ ایک یقین کرنا جو ہے وہ ایک کچھ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تعلقات کشیدہ تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سیلیبریٹیز کا، شوبز کے لوگوں کا اور اسپورٹس مینس کا جو ہے آنا جانا کشیدہ سے کشیدہ حالات میں بھی رہتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملکوں میں آتے جاتے ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، شوبز کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو اس قسم کے تو یہ ان سیلیبریٹیز کی ضرورت ہمیں حکومتوں کو سی بی ایمز کے وقت بھی پڑتی ہے، اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوں، اگر حکومتی سطح پہ رابطے ممکن نہیں ہوں تو پھر انہی سیلیبریٹیز کو بیک ڈور کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے حالات میں کچھ سدھراؤ لانے کے لیے، بہتری لانے کے لیے۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ سدھو پاکستان آتے، اس سے پہلے بھی بہت سے گلوکار وقتاً فوقتاً سال 2 سال میں انڈین شوبز کے لوگ پاکستان آتے رہتے ہیں، یہاں پہ شوز کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں حصہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نارمل بات ہے، روٹین کا یہاں یہ معاملہ تھا۔ اب اگر سدھو نے بھی ایسا کچھ پلان کیا تھا پاکستان آنے کا تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو روکنے کے لیے اس حد تک جایا جاتا کہ انہیں راستے سے ہی ہٹا دیا جاتا۔ تو یہ جو ایک سازش اس طرح سے پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی مودی حکومت نے انہیں پاکستان جانے سے روکنے کے لیے یہ کیا ہے، تو یہ ہمارے حق میں کچھ بہتر نہیں ہو رہا۔ دوسری ایک پوائنٹ اور وہ نکال کے لائے ہیں، ابھی چونکہ سارا کچھ یہ معاملہ ہو گیا کہ بھئی یہ گینگز ان کے اپنے آپس کے رنجشیں تھیں، پیسوں کا معاملہ تھا، سب کچھ ہے۔ اب ایک چیز سامنے سے نہیں مل رہی ہے جو جہاں پہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں کہ اب تو وہ ان کے گھر سے جو معاملات چھڑے ہوئے ہیں پولیس تو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ان کے دوست اس میں کون کون ملوث ہو سکتے ہیں، جو ساتھ ان کے دوست تھے ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ پچھلے سارے ان کے گھر سے ہی سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ جو آ گئے ہیں انہی سب کو لے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نتائج سامنے آئیں انہی پہ کوئی رپورٹ بنائی جائے۔ لیکن اب ایک اور بھونڈا انہوں نے کیا، انڈین میڈیا نے یہ ایک اسے تو مذاق ہی سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے کہ بھئی جس رشین میڈ رائفل سے سدھو کو نشانہ بنایا گیا ہے، اب ان کا کہنا یہ ہے، میڈیا میں وہاں یہ بات چل رہی ہے کہ بھئی یہ گن جو ہے یہ پاکستان کے راستے انڈیا میں آئی تھی۔ اب اس کی بھی کوئی تک نہیں بنتی، یہ بھی ایک اسے واہیات الزام کہنا چاہیے، ایک بیہودہ الزام کہنا چاہیے کہ جس کا جب کچھ سر پیر انہیں نہیں ملا
پاکستان کو کسی طرح سے بھی اس معاملے میں گھسیٹنے کے لیے تو یہ الزام ڈال دیا کہ جو یہ جس گن سے ان کو قتل کیا گیا ہے وہ پاکستان کے راستے آئی ہے. اب وہ تو یہ انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ یہ پاکستانی ساختہ ہے یا یہ ISI کے استعمال میں تھی یا یہ پاک فوج کے استعمال میں تھی, یہ نہیں کہا انہوں نے. مان رہے ہیں کہ روسی ساختہ یہ گن ہے لیکن آئی یہ پاکستان کے راستے ہے. تو کسی طرح انڈین میڈیا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا یہ چیز کہنے کے لیے کہ بھئی ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ہم مجرموں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم اس سلسلے میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں, ہر معاملے میں اپنے ان کو پاکستان کا نام لینا اور پاکستان کو ان معاملوں میں انوالو کرنا ان کے لیے ایک لازمی سوال بن جاتا ہے کہ جب تک پاکستان کا نام نہیں آئے تو وہ رپورٹ جاندار نہیں ہو سکتی. تو اب یہی کوششیں اس معاملے میں بھی کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کے کھینچ تان کے اس قتل کو جو ہے اس کے تانے بانے پاکستان سے لیے جائیں, اسے پاکستان تک پہنچایا جائے تاکہ پھر انڈین حکومت کو یا مودی سرکار کو پاکستان کے خلاف ہی کچھ اقدامات اٹھانے کا ایک جواز ملے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانے سے اپنے اپنے طور پہ وہ کچھ نہ کچھ ایسے ایکشن کرے کے پاکستان پہ الزام ڈال کے اور پھر پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ اتنا بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے دنیا بھر میں, جہاں جہاں بھی سدھو کے فین ہیں وہ سب غم کے اس گھڑی میں ان کے گھر والوں کے ساتھ شریک ہیں. لیکن یہ ایک انتہائی بھونڈی اور بچگانہ حرکت ہی کہی جا سکتی ہے کہ جو معاملہ خالصتاً ان کا ذاتی ہے, جسے ان کا اپنا میڈیا اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف بھتے کا معاملہ ہے. انڈین سینما انڈسٹری میں اور شوبز انڈسٹری میں یہ واقعات اب سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, بہت لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں اور اس کا نیا نشانہ سدھو بن گئے. تو اب ان سب میں اگر وہ داؤد ابراہیم کو انوالو نہیں کر سکے, یہ ان کے وہیں علاقائی گینگز کی کارروائی سامنے آ رہی ہے, تو وہ اب اس کو اس طریقے سے کہ سدھو پاکستان کا دورہ کر گئے تھے تو پاکستان سے جوڑے گئے ہیں, جو رائفل استعمال ہوئی ہے وہ پاکستان سے گئی تھی تو پاکستان سے جوڑے گئے ہیں. تو اب ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے اس مسئلے کو لے کے, اس قتل کو لے کے, کہ سدھو کے والدین نے بھی ابھی یہ گزارش کی ہے مودی حکومت سے بھی کہ اس قتل کے خلاف جو ہے وہ صاف انکوائری کروائی جائے اور ان کو انصاف دلایا جائے. تو اب ہم پاکستانیوں کے حق میں بھی یہ بات بہتر ہے اور اچھی ہے کہ کسی طرح اس واقعے کی شفاف تحقیقات ہوں, منصفانہ تحقیقات ہوں. سدھو کے جو اصل قاتل ہیں انہیں جلد از جلد گرفتار کیا جائے, کیفرے کے ادارے تک پہنچایا جائے اور پاکستان کو اس حوالے سے جو اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح اس میں ملوث کیا جائے, اس سازش کو بھی ناکام بنایا جائے. تو ہم سب کو اس وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ تحقیقات صاف و شفاف ہوں, سدھو کے اصل قاتل گرفتار ہوں اور پاکستان اس سازش سے اور اس سازش کے نتیجے میں کسی اور بڑے مسئلے سے, کسی اور حادثے سے پاکستان محفوظ رہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.